जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो लाइव विद राशिद डार। और आज हमारे मेहमान हैं जनाब इंजीनियर मुश्ताक अहमद खोखर साहब। सर वेलकम टू आवर शो सर। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। जनाब। सर मेरा आज जो सवाल है ना, ये बड़ा टॉपिक तल्ख है एक हिसाब से। एक तो इसके फ़ायदे सोशल मीडिया के कि बंदे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं हमारी यंग जनरेशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि वो ये किस तरह मुज़र साबित हो रहा है और उसका क्या तरीक़ाकार करना चाहिए। पहले तो इसके साइड इफ़ेक्ट बताएं ना जी। साइड इफ़ेक्ट वाकई बहुत बुरे हैं। ये सारा जो कंट्रोल करने के मामलात हैं वो पेरेंट्स के होते हैं, और वो अपने बच्चों को मोबाइल छोटी उम्र में पकड़ा देते हैं और इंटरनेट उसमें चल रहा होता है। तो ये उनकी जो तालीमी निज़ाम में तो खलल होता ही है, और दूसरी जो ज़हनियत चेंज होने की जो तब्दीलियाँ हैं वो भी रूनुमा जल्दी हो जाती हैं। इसलिए मेरे हिसाब से कि जो बच्चे 18 साल या 16 साल से कम उम्र में इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो बुरी चीज़ों की तरफ भी आहिस्ता-आहिस्ता चले जाते हैं, और अगर वो उसको ऑब्ज़र्व करें। लेकिन अगर वो इंटरनेट को अपनी असल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है, और अगर वो मनफ़ी ख़यालात के मुतल्लिक़ जानने की कोशिश करते हैं और फिर फ़ेसबुक को और यूट्यूब को गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो पेरेंट्स को इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ है ना जी, देखें आजकल माएँ अपने मतलब वो सोशल एक्टिविटीज़ या अपनी घरेलू एक्टिविटीज़ या अपने सोशल मीडिया के लिए वो बच्चे को मोबाइल दे के छोड़ देती हैं कि बच्चा अब मोबाइल की तरफ मुतवज्जह हो गया, ये शरारतें नहीं करेगा तो मेरी जान जो है ना वो छूटी रहेगी। लेकिन उस दौरान बच्चा देख क्या रहा है, इसकी निगरानी किसने करनी है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मसलन मेरी बेटी इस वक़्त 6 साल की है। मैंने इसके लिए टाइम फ़िक्स किया हुआ है कि मैंने उसको कुछ देर के लिए कार्टून ज़रूर देना है। अगर वो स्टडी कर लेती है और प्रॉपर खाना खा लेती है, तो मैंने उससे वादा किया हुआ कि जी मैं कार्टून लगा के दूँ। लेकिन वो भी मैंने आहिस्ता-आहिस्ता कम कर दिया है, मैं टीवी में उसको कार्टून लगा देता हूँ। और जब वो कार्टून देख रही है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे टीवी है, तो मैं उसके पास बैठा हूँगा या उसकी मदर उसके पास बैठी होगी। मोबाइल और टीवी वो अकेली देखने की मजाज नहीं है, ना ही उसको परमिशन है। और आहिस्ता-आहिस्ता मोबाइल, मेरा ख़्याल है, और मैं 1 डेढ़ महीने तक जो उसको बुरी आदत पड़ गई है थोड़ी-सी, वो ख़त्म कर देनी है, टीवी पर ले आना है। क्योंकि टीवी जो एलसीडी है उसमें भी इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, और मैं ख़ुद उसको ऑपरेट करके कार्टून लगा के देता हूँ। हाँ, जो औरतें ये काम करती हैं वो वाक़ई अपने आप को सुकून बन जाने के लिए वक़्ती तौर पर आसानी तो आ जाती है, लेकिन वो बच्चे की तालीमी निज़ाम को खलल डालती है, उसकी सेहत को भी खलल डालती है, और स्पेशली आँखों को बहुत मुतासिर करती है। तो इस चीज़ का घरेलू जो इंतज़ामात हैं वो पेरेंट्स को देखने चाहिए, और उसको ठीक तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से इन मामलात को ख़त्म करना चाहिए। दूसरा सर जी, ये थोड़ा गाइड करें कि ये जो मोबाइल की आदत है, ये किताब एक होता था, किताब बंदा पढ़ता था और उसके अल्फाज बंदे के जहन में नक्श हो जाते थे। अब ये जो सोशल मीडिया है, ये क्या रिसर्च और इल्म तालीम के ऊपर असरअंदाज हो रहा है या नहीं हो रहा? देखें, जो 18 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नज़रियात के मुताबिक, मेरे ख़यालात के मुताबिक नहीं देना चाहिए। और हम उसको 7th 8th क्लास में बच्चे को मोबाइल, अक्सर मैंने यहाँ पर देखा है, पेरेंट्स पकड़ा देते हैं, जो कि बहुत
غلط ڈسیزن ہوتا ہے. تو آپ کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو تھیسز والا ریسرچ والا اور دوسرے معاملات کو اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے، یہ سارے 18 سال کے بعد شروع ہوتے ہیں جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں. تو یہ تو بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ بیفور 18 ایئرز بچے کی لائف کو پہلے ہی موبائل پکڑا دیں. میرے حساب سے یہ نہیں ہونا چاہیے. 18 سال کے بعد بچہ کافی حد تک میچور ہو جاتا ہے، جب وہ اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بن جاتا ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، اور پیرنٹس کو پھر بھی نظر رکھنی چاہیے، بٹ لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اور یہ ساری کی ساری گائیڈ لائن پیرنٹس کی طرف سے آنی چاہیے کہ وہ بچوں کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں. اگلا سوال ہے جی میرا، یہ جو بچی کا معاملہ ہوا ہے، کراچی سے وہ لاہور گئی ہے، کہتے ہیں کہ میں ٹیکسی کروا کے گئی ہوں اور ایک گیم کے تھرو ہمارا کنٹیکٹ تھا اور والدین کو اس نے چھوڑ دیا. ابھی سوشل میڈیا پہ آ کے اس نے وکٹری کا نشان بنایا ہے. تو یہ کتنی بری چیز ہے؟ آیا یہ اس کا ٹھیک ہے؟ عدالتیں اس کو بیک اپ دے رہی ہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے جی؟ یہ پیرنٹس سے ان سے غلطی ہوئی کہ اس کو بچپن میں ہی یا چھوٹی عمر میں انہوں نے موبائل پکڑا دیا. اس کا باپ میرا خیال بزنس مین ہے اور وہ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے گھر میں موجود نہیں ہوتا. اور جو اس کی ہسٹری مجھے معلوم ہے، مدر اس کی اسکول ٹیچر ہے یا کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے اس کا تعلق ہے. موسٹ آف دا ٹائم بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور ان کو آزادی ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بڑی بیٹی جو بھی ہے وہ تھوڑی سی اس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے تھرو غلط عادات میں ملوث ہو گئی. اور غلط کام کا انجام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے. جو اس نے حرکت کی وہ بالکل غلط ہے، اور جو وکٹری کے نشان وہ بنا بنا کے دکھا رہی ہے، پیرنٹس کو انسلٹ کر رہی ہے، پیرنٹس کی جو عزت تھوڑی بہت رہتی تھی وہ بھی ختم کر رہی ہے. یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. اور اسی کا ایک ہی تدارک ہے کہ بچے کو 18 سال سے پہلے موبائل، اگر آپ نے بہت ضروری ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف ابراڈ میں یا کسی ایسے بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہا ہے جہاں موبائل دینا ضروری ہو، تو آپ سمپل وداؤٹ ٹچ اینڈرائڈ وداؤٹ اینڈرائڈ فون اس کو دیں، ایس ایم ایس اور فون کال کرنے کے لیے کی حد تک بس. تو انٹرنیٹ کا استعمال ہمارے ہاں 18 سال کی عمر تک، ایف اے ایف ایس سی تک، انٹرمیڈیٹ لیول تک ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد ریسرچ شروع ہوتی ہے اور 18 سال میں بچہ کافی میچور ہو جاتا ہے. یہ بچی نے جو جس کا نام آپ لے رہے ہیں دعا ہزارہ، یہ بہت بری حرکتوں کی وجہ سے پیرنٹس کو بدنام کر رہی ہے، اور اس میں پیرنٹس بھی مکمل طور پر ملوث ہیں کہ انہوں نے غلطی سے یا ان کی غلط ہیبٹس کی وجہ سے بچے کو موبائل چھوٹی عمر میں دے دیا اور اس کا نقصان وہ بھگت رہے ہیں. جی آپ کی بات درست ہے، لیکن جو عدالتیں ہیں یہ بھی تو قانونی طور پہ اس کو بیک اپ دے رہی ہیں نا، تحفظ دے رہی ہیں اس ایکٹیویٹی کو. دیکھیں وہ جب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے اسلام میں کہ وہ اچھا اور برا کو سمجھ سکے، اور اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے کسی کے ساتھ تو اسلامی طور پر آپ کو یہ پرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ خود اپنا ڈیسیژن کر سکتے ہیں اس کی بیس پر، اور اسلامی رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کورٹس آپ کے فیصلے کر رہی ہے. لیکن بہرحال پیرنٹس کو یہ چیز بری لگ رہی ہے، معاشرے کو بھی یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں. کورٹس تو جو قانون اسلامی طور پر بنا ہوا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، بٹ معاشرے کے لیے بہت برا میسج جا رہا ہے، پیرنٹس کے لیے برا میسج جا رہا ہے، بچیوں کے لیے میسج برا جا رہا ہے، اور اس کا تدارک ہونا چاہیے ہر حال میں. جی تو دوسرا اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ابھی 7% جو ہے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آ گئی. ابھی تازہ فریش نیوز نے یہ نیچے ٹکر چل رہا ہے، تو 7% عالمی منڈی میں کمی ہو گئی ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کر دیا IMF کے ساتھ کہ یہ 50 روپے بڑھائیں گے
لیوی ٹیکس بھی لگائیں گے، اور جو ہے ہر مہینے 5-5 روپے وہ بھی بڑھائیں گے، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے اگر کوئی اس وقت کسی سے ادھار لیے ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے پرومس کہا ہے کہ میں 30 جون سے پہلے پہلے قسط دوں گا، اصل میں ساری گیم ہے 30 جون سے پہلے پہلے آپ نے ایک انسٹالمنٹ دینی ہے IMF کو، اس کے لیے پیسے نہیں ہے، تو قرضہ کی اپروول 30 جون سے پہلے پہلے آپ نے، کیونکہ سال جو چلتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جولائی ٹو جون چلتا ہے، وہ 30 جون ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے پہلے انہوں نے میرا خیال ہے کوئی IMF کی قسط دینی ہے، اور اس قسط کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے، اور اس کی مد میں وہ پیٹرول اور دوسری چیزیں ٹیکس وغیرہ انکریز کر رہے ہیں، تو IMF جیسے ہی آپ کی ریکوائرمنٹ جو انہوں نے کہا ہے اس کو فلفل کریں، تو اس کو 30 جون سے پہلے پہلے انہوں نے ختم کرنا ہے تاکہ قسط ملے اور ہم اپنا لون کی جو انسٹالمنٹ دینی ہے وہ دیں، تو یہ سارے کام اس لیے جلدی جلدی کیے جا رہے ہیں، بہرحال کیونکہ ان کو انسٹالمنٹ چاہیے، انہوں نے اپنے کسی پرانے لون یا پریویس لون کی کوئی قسط ادا کرنی ہے 30 جون سے پہلے، اور یہ انہوں نے کرنا ہے، اور پیسے لینے کے لیے ان کو سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، اور انہوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا اور IMF کے تمام مطالبات ماننے ہیں۔ تو یہ جو اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں 1200 ارب روپے کے، وہ 1200 ارب روپے کا انجیکشن کس کو لگنا ہے جی؟ وہ ڈیفینیٹلی پاکستانی عوام کو لگنا ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کس ٹائم یہ جاگے گی، جب یہ بالکل سیلاب آ جائے گا، پانی سر کے اوپر سے گزر جائے گا، تو اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اب کیا کہا جا سکتا ہے اس کے متعلق، یہ بس جو ہونا ہے وہ ہو گیا، کرنے والوں نے کر دیا، اب کیا کیا جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلیں، تو اگلے انتخابات کے لیے عوام کو کس انداز میں تیاری کرنی چاہیے؟ آپ کو تو پتہ ہے EVM مشین انہوں نے ختم کر دی ہے، تو الیکشن چوری ہونے کا پورا خطرہ ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دے سکے؟ پچھلے 73 ایئرز میں کتنی دفعہ الیکشن ہمارے پاک و صاف ہوئے ہیں، کوئی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے؟ تو آئندہ بھی الیکشن ایسے ہی ہونے ہیں، جو بڑے صاحبان ہیں، بڑے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا کس کو لے کے آنا ہے، اور یہ سب کا سب عوام پر منحصر ہے، عوام اگر ریئیکشن نہیں دکھائیں گے تو جنہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں چپ کر کے انہوں نے کر دینے ہیں، یہ یہاں پر ہمیں ترکی جیسا ماحول کریٹ کرنا پڑنا ہے، عوام جب تک سڑکوں پر نہیں آئیں گے لمبے عرصے کے لیے تب تک یہاں کے حالات چینج نہیں ہو سکتے، ہم مسلسل گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تیسرا مہینہ گزرنے والا ہے اور وہ حکومت اوپر سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، میں اکیلا جا کے اسلام آباد جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے کیا کروں، مجھے بتائیں، اپنی لائف ختم کر لوں؟ نہیں، وہ تو نہیں کی جا سکتی، لیکن آواز تو اٹھائی جا سکتی ہے نا، موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، دوستوں کو کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا، حکومت کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ابھی لاہور انہوں نے اپنا بچانے کے لیے 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 21 ارب 80 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بس یہ انہوں نے الیکشن پہ پیسے لگانے ہیں، کسی طریقے سے سیٹیں جیتنی ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ جو اس وقت چل رہی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، یہ ساری کی ساری کاوشیں اس کے لیے کی جا رہی ہیں، کوئی انہوں نے فنڈ نہیں لگانا، کوئی انہوں نے پیسے ڈیولپمنٹ پر نہیں خرچ کرنے، تو یہ سب پیسے الیکشن کو جیتنے کے لیے ہیں، اندر کھاتے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کے سب صرف الیکشن کو انہوں نے ڈی ٹریک کرنا ہے، اور اپنے 2-4 MP کیونکہ ان کو 4 سیٹیں چاہیے، اگر یہ 4 سیٹیں 20 میں سے جیت لیتے ہیں تو آپ کے جو ہیں حمزہ شہباز وہ کنٹینیو رہیں گے وزیر اعلیٰ،
اور اگر 4 سیٹیں نہ ملی 20 کی 20 پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر ان کا وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا. انہوں نے اپنی پوری قوت لگا دینی ہے, سارے ریسورسز یوز کر لینے ہیں, سب پیسہ لگا دینا ہے, اپنے ریسورسز جو پولیس کی مد میں ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن والے ہیں, سب کو اسی کام پر لگا دینا ہے کہ 4 سیٹیں ایٹ لیسٹ آپ نے ضرور جیتنی ہے. اس کے لیے انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے جو مرضی پیسہ چھوڑ دیں, وہ ڈیولپمنٹ کسی کام کا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونا, صرف انہوں نے الیکشن جیتنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ابھی دیکھیں کہ افغانستان سے جب یہ نکلی ہے امریکی فوج تو اس کے پاس ڈالر جو ہے 300-400 روپے وہاں ڈالر تھا افغانی میں, ابھی وہ 75 روپے افغانی میں آ گیا ہے. تو جب ان کے منسٹر سے فنانس اور کسی منسٹر سے اگلے دن انٹرویو تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے خرچے اخراجات مطلب آپ کے خرچے نہیں ہیں, کیا کیا آپ نے کہ ڈالر نیچے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا خرچہ ہے ہی نہیں, ہم 5 بندے ہوتے ہیں دفتر میں, 5 روٹیاں 6 روٹیاں لاتے ہیں, ایک چائے کی کیتلی لاتے ہیں, بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں. تو ادھر تو 80 لاکھ 90 لاکھ کا کھانا صحافیوں کو ویل وشنگ جو ہے وہ یہ کہ ویلکم پارٹی کی جاتی ہے کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں, یہ لو کھاؤ اور پیو, اور پچھلا تو چائے بھی نہیں دیتا تھا. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب, جس کا ضمیر ہی مر گیا ہو اس کے بارے میں آپ نے کیا ویو رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, جب ان لوگوں کو وہ جو افغانستان والے لوگ ہیں, یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے ملک سے محبت اور پیار کرتے ہیں. جو لوگ غدار ہوں, ڈاکو ہوں, ان لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی سوچا جاتا ہے. یہ سارا کچھ سارا جو منحصر ہے اپنی عوام پر ہے کہ وہ کب تک گھر کے اندر بیٹھی رہے گی اور سڑکوں پر نہیں نکلے گی اور اس چلتی حکومت کو ان کے اپنے ڈیرے سے نکال دے. تو یہ کام کرنے نہیں آئے, یہ صرف جیبیں بھرنے آئے ہیں, اور ان کا کام ہے صرف مختلف سورسز سے پیسے اکٹھے کرنا اور بھاگ جانا. انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا. یہ جتنی بھی شہباز شریف نے ڈیولپمنٹ لاہور میں یا پنجاب میں کی, میں کہتا تھا بڑا اچھا بندہ ہے, بٹ یہ صرف اپنے کمیشن بھرتا تھا, پیسے ان سے نکلواتا تھا اور پھر مخصوص چپڑاسیوں کے ذریعے ٹرانزیکشن کے ذریعے لندن میں لے جاتے تھے. یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اس وقت ٹی وی میں آ کے سب جھوٹ بولتے ہیں, کوئی ان کی سچائی بھی نہیں ہے. اس وقت بھی رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور جو جھوٹ بول رہا ہے, جو گپے مارنی ہے وہ مار رہا ہے, اور پاکستانی عوام کو پیچھے لگایا ہوا ہے, اور ان کے ضمیر مر چکے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اور وہ افغانستان والوں کا ڈالر اسی لیے نیچے آیا, وہ محب وطن ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو جب تک کوئی مخلص انسان اس سیٹ پر نہیں آئے گا جو پاکستانی عوام کا اور پاکستان کا نہیں سوچے گا, اس وقت تک آپ بھی سروائیو نہیں کر سکتے. ابھی تو فی الحال یہی ہے کہ اس حکومت کو کس طرح چلتا کرنا ہے, کس قسم کے حربے استعمال کیے جائیں, کیا کچھ کیا جائے, ان کو نکالا جائے, اس امپورٹڈ حکومت کو نکالا جائے کسی طریقے سے, تب ہماری کوئی جان خسالی ہوگی. جی بہتر ہو گیا سر, بہت شکریہ. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں, تو وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دیگر مہمان بھی شامل ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ دوبارہ گپ شپ کے لیے آپ کو تکلیف دیں گے. تھینک یو سو مچ. جی شکریہ.